बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, आजकल पॉपुलर होने के लिए ना आपको नेकनामी की ज़रूरत है, ना ईमानदारी की ज़रूरत है, ना इस बात की ज़रूरत है कि आपको बहुत बड़े स्किलफुल हों। तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई प्रोपेगेंडा, कोई ना कोई झूठी खबर अगर आपके हवाले से सोशल मीडिया पर या कहीं और है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी पॉपुलैरिटी को कोई नहीं रोक सकता। अब जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब 70% पॉपुलर है, तो उनको ये यकीन होना चाहिए कि वो 70% नहीं, वो 100% पॉपुलर हो गए हैं। खासकर खावर मलिका खानदान के नौकर के बयान के बाद तो इमरान खान साहब की 100% पॉपुलरिटी को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। तो जो बम फोड़ा है आज बुशा मानिका के मुलाजिम ने, जो कि असल में खावर मलिका का मुलाजिम है, लेकिन उसने कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाया है। और 35 साल पुराना घरेलू मुलाजम, वो कहता है मेरे तो किसी से पर्दा ही नहीं है, घर में कौन आता है कौन जाता है, बच्चे मेरे हाथों में जवान हुए हैं। लेकिन एक बात उसने बड़ी डंके की चोट पे कही है, और वो ये कही कि इमरान खान साहब हमेशा खावर मानिका की मौजूदगी में उनके घर आते थे, और जब भी वो आते थे तो उनको कमरे से निकाल दिया जाता था। यानी मुलाजिम को कमरे में नहीं जाने दिया जाता था, उसे या निकाल दिया जाता था, या वो जाता था तो उसे डांट पड़ती थी। और मुलाजिम ये कहता है कि अगर साहब ना होते, यानी खावर मानिका ना होते, तो उसको पहले नौकरी से निकाल दिया जाता। तो एक बयान उसने दिया कि आज बड़ा यानी डिटेल किस्म का बयान दिया है। गवाह लतीफ़ ने इस बयान के ऊपर बात करेंगे। और अहम सवाल ये कि बुशा बीबी और इमरान खान के इस गैर शरई निकाह के हवाले से इसमें मामला क्या है। इसमें क्या ये मामला कि इमरान खान की बदकिरदारी साबित की जा रही है, या बुशा बीबी को भी बदकिरदार साबित किया जा रहा है। वैसे तो इमरान खान साहब के बारे में ये सवाल करना ही बेकार है कि उनका किरदार क्या है। कुछ और अहम खबरें। सुबह मैंने आप एक वीलॉग किया आदिल राजा की गिरफ्तारी के ऊपर, बड़ी कोशिश की कि उनकी उसके हवाले से कोई खबर मुझे मुसद्दका मिल जाए, लेकिन जो दस्तयाब मालूमात थी उसके मुताबिक भगोड़ा आदिल राजा कल रात गया था पुलिस स्टेशन लंदन, तो वहाँ उसको चंद घंटे बिठाया गया, जिसके बाद ये खबर ज़ेर गर्दिश आ गई कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन चंद घंटों के बाद उसे छोड़ भी दिया गया। उसने आके बवांगे दखल जो है वो फिर उन लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया जो उसकी गिरफ्तारी की खबरें शाया कर रहे हैं, चला रहे हैं। जंग जियो ग्रुप ने उसकी खबर अपनी वेबसाइट पे भी शाया की, जो कि एक आईपीपी न्यूज एजेंसी के हवाले से थी। तो जिम्मेदारी वैसे न्यूज एजेंसी की बनती है, लेकिन खबर देने वाले को भी तस्दीक करना बड़ा जरूरी होता है। तो एक भी लॉग मेरा इसमें ज़ाया हो गया जो मैंने आदिल राजा के ऊपर किया था। तो भगोड़ा आदिल राजा की वजह से आज आपको सुबह का वी लॉग नहीं मिल सका। अब ये इतलात है कि उसको रिहा कर दिया गया, और उसने आगे कहा जी मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं गया, मुझे किसी ने नहीं कहा। हालांकि उसको कुछ घंटे वहां रखा गया, और कुछ घंटे रहने की वजह से उसकी गिरफ्तारी की जो खबर फैली थी। तो असल हकीकत ये है। इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो है इमरान खान के हवाले से दो और बड़ी खबरें। एक खबर यह कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए गए, और ये चैलेंज अकबर एस बाबर ने किए हैं, और उनके सिवा चैलेंज कर भी कौन सकता है। अकबर एस बाबर वो है जो कि पीटीए के फाउंडिंग मेंबर है, और उन्होंने पीटीए का आइन भी लिखा हुआ है, और उस बात के दावेदार हैं कि पार्टी की जो बुनियाद है उसमें उनका लहू शामिल है, और वो बड़े इस पार्टी के साथ लॉयल हैं। वो कहते हैं जो ये जो इलेक्शन हुआ है अभी हाल ही में, जिसमें एक वकील बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन पीटीआई बन गया है, उसको उन्होंने चैलेंज किया और कहा जी कि चूंकि इसका प्रोसेस सारा इलीगल हुआ है, ना किसी को कागजात नामजदगी दिए गए, ना किसी ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, और फिर ऐसी जगह पर जाके इलेक्शन कराया गया जिसका किसी को पता नहीं था, और ना इलेक्शन कराने का मेथड लोगों के साथ शेयर किया गया कि कौन सी ऐप के जरिए कैसे वोटिंग की जाएगी। तो उन्होंने कहा जी कि नए सिरे से इलेक्शन कराए गए। अब अगर नए सिरे से इलेक्शन कराने का मामला इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट कर लेता है, और ये यकीनी तौर पर इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवाल मौजूद हैं, अगर ये होता है तो फिर जो पीटीआई का इंतखाबी निशान है बल्ला, उससे उसके महरूम रह जाने का खदशा मौजूद है, क्योंकि ये फैसला अगले एक दो हफ्ते में होता हुआ नजर नहीं आता। इसके अलावा इमरान खान साहब की अहलियत के ऊपर भी एक सवाल उठा हुआ है। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतल्लक केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। 5 रुकनी जो बेंच है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में, उसने इस केस की समाअत की है। और इसमें जो पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो ये कि पार्टी का अब नया चेयरमैन आ गया है, और इंटर पार्टी इलेक्शन हो चुके हैं, तो इसलिए अब ये जो चेयरमैन की अहलियत और नाअहलियत का मामला है इसको अब वाइंड अप हो जाना चाहिए। कानूनी तौर पर ये मामला ख़त्म हो गया है।
کیونکہ پارٹی کا نیا چیئرمین آ گیا ہے، اور یہ جو مدعی ہیں جنہوں نے درخواست دی ہوئی ہے، یہ اگر کیس چلانا چاہتے ہیں تو اکبر ایس بابر پٹیشن دائر کرے تو ان کے ساتھ جا کر یہ کیس چلا لیں۔ تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ آپ درخواست گزار خالد محمود کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ نئے چیئرمین کے خلاف بھی پٹیشن دائر کرے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو شعیب شاہین ایڈوکیٹ اور گور خان گروپ، شیر افضل مرمت گروپ، ان کی نہیں بنتی آپس میں، اور یہ خوش بھی نہیں ہے گور خان کے چیئرمین بننے پہ، تو انہوں نے مدعی کو راستہ دکھا دیا ہے کہ یہ جو تم عمران خان کی درخواست کو چیلنج کر رہے ہو تو جا کے اکبر ایس بابر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وہاں بھی چیلنج کرو، تاکہ وہ جو ان کے دل کو نا سکون پہنچے۔ تو خالد محمود نے استدعا کی کہ آپ آرڈر میں لکھ کر دے دیں کہ سابق وزیر اعظم سزا یافتہ ہیں اور وہ پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتے۔ تو جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ عمران خان نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں، اس پر ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تو فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اور اس میں بھی کوشچن وہی کہ کیا عمران خان کو انتخابی نشان بلہ وہ الاؤ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا، اگر اس میں ڈسکوالیفائی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بڑا اہم میٹر ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس میں نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد نے دھرنا کمیشن کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ ڈاکٹر اختر علی شاہ کی زیر صدر دھرنا کمیشن کا اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے 22 نومبر 2017 کو کابینہ اجلاس پر اپنی معلومات شیئر کی۔ فواد حسن فواد وہ ہیں جو اس وقت فواد حسن فواد اس وقت پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم تھے، تو انہوں نے اس کابینہ کے تمام منٹس جو ہیں وہ ریکارڈ کیے تھے، تو ان کو بھی ایک سوال نامہ دے دیا گیا۔ تو اب تک اس کمیشن میں بیان ریکارڈ کروانے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ جو مین لوگ ہیں ان میں احسن اقبال بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں، شاہد خان عباسی ان کو سوال نامہ دے دیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو آئی جی تھے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں، اور اب یہ بیان ریکارڈ ہوا ہے فواد حسن فواد کا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، 2 مہینے میں دھرنا کمیشن کو اپنی رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کرانے کی کون ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن ملتوی ہونے کا خطرہ فی الحال ٹل گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کل بڑا شور مچایا تھا کہ انہیں فنڈ نہیں ملے اور الیکشن سر پر آ گیا ہے، تو 17 ارب کا فوری فنڈ چاہیے۔ تو کل سیکرٹری خزانہ کو ہنگامی طور پر بلایا گیا تھا، انہوں نے کچھ وعدے وعید کیے، تو آج فوری طور پر الیکشن کمیشن کو 17.5 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد ان افواہوں میں بھی کوئی صداقت نہیں رہ گئی کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو سکتے ہیں یا آگے نہیں جا سکتے۔ تو حکومت نے الیکشن کے التوا کے حوالے سے جو پروپیگنڈا تھا کہ وزارت خزانہ کو فنڈ ہی نہیں دیے جا رہے، تو وہ بھی انہوں نے جاری کر دیے۔ اس الیکشن کو بھی فوج جو ہے وہ مانیٹر کرے گی اور کنڈکٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں کی مانگ بڑھ گئی ہے اور ٹکٹوں پر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، نہ صرف ٹکٹ ہولڈر آپس میں لڑ رہے ہیں بلکہ کئی سینئر رہنما ٹکٹوں کو اپنے رشتہ داروں کو دلانے کی کوشش میں ناکامی پر ناراض ہو گئے۔ ٹکٹیں اس طرح چل رہی ہیں جیسے ریوڑیاں بک رہی ہیں، تو ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر کئی لیگی رہنما ناراض ہیں، اور نواز شریف کو بھی اس کی رپورٹ ہے، اور جو ان کی مین قیادت ہے وہ بھی اس معاملے میں خاصی پرابلم میں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں کئی لیگی رہنما اپنے جانشینوں کو، اپنی اولادوں کو ٹکٹ دلانا چاہتے ہیں، اور وہ چونکہ مسلم لیگ نون کی ہوا چل رہی ہے، فضا ان کی بنی ہوئی ہے، تو ٹکٹ کی مانگ بھی بڑی ہے۔ کچھ لوگ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، کچھ دائیں بائیں لیفٹ رائٹ سے دوسری جماعتوں کے لوگ جو کہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں یا جن کو اکاموڈیٹ کرنا ضروری ہے، ان پر تنازعات کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک بڑا تنازع دانیال عزیز اور احسن اقبال کا بھی سامنے آیا ہے، یہ بھی ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ تو اب اس کے حوالے سے ایک اور کمیٹی بنائی جا رہی ہے، اعلیٰ سطح کمیٹی بنائی جائے گی، تو وہ کی کر لے گی، کیونکہ معاملہ تو وہی ہے کہ بھائی ہمارے بھانجے بھتیجوں بیٹوں کو بیٹیوں کو ٹکٹ دیا جائے۔ اس میں احسن اقبال، حنیف عباسی، چودھری تنویر، رانا ثناءاللہ، سیف الملک کھوکھر، یہ جو 4-5 لوگ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام باقاعدہ آ رہے ہیں کہ ان کے بیٹوں، بیٹیوں، دامادوں یا قریبی رشتہ داروں کو ٹکٹ کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے، تگ و دو ہو رہی ہے۔ تو اس لیے کئی علاقوں میں ٹکٹیں لینے کے خواہش مند جو فریق ہیں نا وہ آپس میں ناراض ہیں۔ تعلق دونوں کا نون لیگ سے ہی ہے، لیکن ناراضگی ہے کہ یہ ٹکٹ میں ڈیزرو کرتا ہوں، یہ ٹکٹ میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ تو بعض رہنما کو موقف یہ کہ ہم نے پارٹی کے ساتھ بڑے لائل رہے، اور اب ہم ایج ہو گئی ہے، الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، اپنے بچوں کو یا فیملی کے لوگوں کو ٹکٹ دلانا چاہتے ہیں، کیونکہ علاقائی سیاست ہے، الیکٹیبل ہے،
اور ایک عرصے سے علاقائی سیاست ہو رہی ہے جن میں برادری کی سیاست بھی شامل ہے، لیکن چونکہ پارٹی کا ٹیگ لگا ہوا ہے تو وہ الیکٹیبل جو نشستیں جیتتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی حق ہمارا ہی ہے، آئندہ ہماری نسل ہی یہ الیکشن لڑے گی اور جیت کر دکھائے گی، اور جنہیں ٹکٹوں کا ملنے کا امکان نہیں ہے اس وجہ سے، جن کا خیال یہ تھا کہ فلانا چلا جائے گا، وہ اس بار الیکشن لڑے گا تو کوئی اور لڑ لے گا، لیکن ٹکٹ فیملی میں جا رہا ہے تو وہ بھی ناراض ہو گیا۔ اس کے علاوہ مخصوص نشستوں پر بھی کارکن اس کے علاوہ مخصوص نشستوں پر بھی جھگڑا چل رہا ہے۔ مسلم لیگ نون زیادہ تر کارکن خواتین کو ٹکٹ دیتی رہی ہے مخصوص نشستوں پر، لیکن اب کچھ خاندان کہتے ہیں ہماری خواتین کو بھی مخصوص نشستوں پر ٹکٹ دیں، تو وہ کہتے ہیں نا انا ونڈے ریوڑیاں پہنچو کہ اپنے آنو، تو یہاں کچھ لیگی رہنما ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہاں ساڑھی باری آ گئی ہے تو ٹکٹیں اپنے آپ کو یا اپنے رشتہ داروں کو دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے کرنا کہ انہوں نے کس کو ٹکٹ دینا کس کو نہیں دینا، لیکن لگتا یوں کہ اس معاملے میں بہت سے لیگی رہنما بہت سی لیگی قیادت کو ناراض کیے جانے کا خدشہ موجود ہے۔ ویسے ہی مسلم لیگ نون سے روٹنے والوں کی تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے۔ جب مشکل وقت تھا، جب نواز شریف باہر تھے اور پارٹی پہ مصیبتیں تھیں تو کسی ایک رہنما نے بھی پارٹی نہیں چھوڑی، تو یقینی طور پر وہ لائل ہے ان کے لوگ جو کہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن پارٹی اس بار دیکھ رہی کون الیکشن جیت سکتا ہے کون نہیں جیت سکتا، کیڑا پیسے لا سکتا ہے، یہ ساری باتیں دیکھتی ہے۔ کیونکہ اب مقابلہ تو کوئی زیادہ سخت ہے نہیں، بے شک پی ٹی اے دعوے کر رہی ہے کہ وہ الیکشن سویپ کر جائیں گے، لیکن ان کے پاس امید نہ ہے، بلکہ ان کے پچھلے الیکشن میں الیکشن جیتنے والے کوئی 250 سے زائد لوگ پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ الیکٹ ہوئے، ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، اب وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں صاف ظاہر ہے بہت سے لوگ سمجھتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں کہ جناب یہ زبردستی پی ٹی اے کو سونپے گئے تھے، اب جب وقت آیا تو انہوں نے پی ٹی اے کو چھوڑ دیا، اس میں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ تو عمران خان کل اسی لیے سائفر کیس کی سماعت کے دوران یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کے جانے پہ مجھے خوشی ہے، کچھ لوگوں کے جانے پہ مجھے دکھ ہے۔ اگر وہ نام بھی بتا دیتے تو اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا کیونکہ انہیں پتا کہ جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ اپنی مرضی سے آئے نہیں، اب اگر وہ چلے گئے ہیں تو اس میں ان کی اپنی مرضی ہے، کسی نے ان کو نہیں بھیجا، تو یہ لڑائی ایک اپنی جگہ پہ چل رہی ہے۔ لیکن ایک اور بڑی خبر ہے جس نے پوری یعنی ہلا کے رکھ دی، یہ خبر جو ہے میرے اور آپ سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ہم سے بجلی کے بلوں کی مد میں اربوں روپے کا ڈاکہ مار لیا گیا، اور چھوٹا موٹا ڈاکہ نہیں ہے۔ جو اخبارات اور میڈیا میں رپورٹ ہوا اس کے مطابق تقریباً بجلی صارفین سے اوور بلنگ کے نام پر 675 ارب روپے سالانہ کا ڈاکہ مارا جا رہا ہے، اور یہ ناجائز وصولیاں کون کر رہا ہے؟ پاور کمپنیاں کر رہی ہیں، اور یہ ان کی نااہلی ہے، غفلت ہے، یا جان بوجھ کے کر رہی ہیں۔ لیکن یہ سیکٹری پاور راشد لنگڑیال نے میڈیا کو بریفنگ دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بجلی صارفین کے لیے حکومت نے 900 ارب کی سبسڈی رکھی ہوئی ہے، لیکن حکومت چونکہ محض 327 ارب روپے فراہم کر رہی ہے، اور 573 ارب روپے بجلی صارفین سے ہی وصول کیے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ وہ سیکٹری اطلاعات بھی موجود تھے جب یہ وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں، میپکو، فیسکو، لیسکو، گیپکو، یہ اپنے نقصان کو کم ظاہر کرنے کے لیے صارفین سے اوور بلنگ کر رہی ہیں، 100 ارب روپے اضافی وصول کر رہی ہیں۔ اب یہ تو نہیں بتایا گیا کہ یہ ایکشن کیا ہوگا جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے، اور پھر یہ آپ کو پتا ہے کہ اوور بلنگ پچھلے مہینے بھی ہوئی ہے، پچھلے مہینے بھی یہ جو مہینہ گزرا ہے اس میں بھی 30 دنوں کے بعد تک جو ہے وہ جو ایام تھے وہ بل میں ڈالے گئے، اور بجلی کے بل لوگوں کو پے کرنے کے لیے مڈ آف دی منتھ کی ڈیٹ دی گئی، تو یہ بتاتا ہے کہ کتنا بڑا اس میں فراڈ ہوا ہے۔ تو عوام کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کرنے والے جو کہ ظاہر کئی سالوں سے جاری ہے، ان کو انصاف کون جائے گا، ان کو انصاف کون دلائے گا؟ تو لوگ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں انٹروین کریں، اور یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر از خود نوٹس لینا چاہیے۔ یہ پبلک سو نوٹس کے تحت ان کے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یعنی 890 ارب روپے لائن لاسز ہے، اور 675 ارب روپے عوام کی جیب سے لوٹ لیے گئے ہیں، تو یہ اربوں روپے تو صرف اسی مد میں جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ایک ایک ارب ڈالر کے لیے لوگوں کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں ادھار دے دے، ہمیں قرض دے دے۔ تو یہی لیکیج اگر روک دی جائے اور اسی کو پکڑ لیا جائے تو آپ کو بہت ساری آپ کی چیزیں جو ہے وہ ریکور ہو جائے گی۔ پی ٹی اے کے 8 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، جن میں حافظ فرحت ہے، مراد سعید ہے،
اور اعظم سواتی، یہ تھانہ سرور روڈ پہ ایک مقدمہ درج ہے. تو آج عدالت نے اس مقدمے کے حوالے سے وہ لوگ جو کہ روپوش ہیں ان کے خلاف، ان میں وہ بھی شامل ہے، ان میں اسلم اقبال اور حماد اظہر بھی شامل ہے، تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے. ایک بڑی اچھی خبر ہے اور بری خبر ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو وومن کرکٹ ٹیم ہے نا وہ بہت شاندار پرفارم کر رہی ہے. گو ورلڈ کپ میں جو ہمیں شکست ہوئی ہے یا ورلڈ کپ میں جو ہماری ٹیم کا حشر ہوا ہے اس کے زخم کئی سالوں تک ہمیں ستاتے رہیں گے جب تک ہم کوئی نیا بڑا ایونٹ جیت نہیں لیتے. لیکن اس میں تھوڑی سی مرہم لگائی ہے پاکستان کی وومن کرکٹ ٹیم نے، جس نے نیوزی لینڈ کے اندر جا کر نیوزی لینڈ کو T20 سیریز میں شکست دی ہے، جس پر انہیں مبارکباد دینا بنتا ہے. اور پاکستان کی جو وومن ٹیم ہے وہ اس کی پرفارمنس پچھلے کوئی سال 1.5 سال سے بڑی اچھی ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ چاہے نجم سیٹھی کو دیں یا آپ کچھ اس کا کریڈٹ رمیز راجہ کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، وہ ہمارے ذکا اشرف صاحب پہنچ جاتے ہیں. بالکل ان کا حال وہی ہے جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ ودائی لینے بھی پہنچ جاتے ہیں، تو کون میں خام خواہ سانو مٹھائی کھواؤ جی تاڑے گھر منڈا ہویا. تو اسی طرح وہ اب وومن ٹیم کی کارکردگی کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پہلی بار کوئی سیریز جو ہے گوروں کو ہم نے ہرائی. یہی سمجھ لیں گورے بڑی تگڑی ٹیمیں ہیں، 4 ٹیمیں بڑی تگڑی ہیں جو کہ جن میں آسٹریلیا، انگلینڈ، انڈیا اور یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم بڑی تگڑی ہیں. پچھلی دفعہ ہوم سیریز ہم نے ساؤتھ افریقہ کو ہرائی تھی، وہ بڑی سٹرونگ سیریز تھی، تو اس سے لگتا ہے جو کہ پاکستان ٹیم کو بڑا بوسٹ مل رہا ہے. اس کے علاوہ ایک بری خبر ہے کہ نامور کلاسیکل گلوکار حسین بخش گلو انتقال کر گئے ہیں. یہ ان کی عمر 75 سال تھی. یہ پاکستان کے بہت ہی یعنی سمجھ لیں کہ لیڈنگ سنگرز میں تھے جو کہ کلاسیکل گاتے تھے اور کلاسیکل گھرانے سے اور غزل گائکی میں ان کا بڑا کمال تھا. اور ان کو استاد مہدی حسن خان کے یعنی آپ برابر کہہ لیں یا ان سے کم تر تمہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیول کے گلوکار تھے. اب جن لوگوں کو پتہ ہے، جو جانتے ہیں حسین بخش گلو کو وہ جانتے ہیں، لیکن یہ لائم لائٹ میں رہنے کے شوقین نہیں تھے. یہ زیادہ یعنی خود فلموں میں گانا یا اس طرح نہیں، لیکن بہت ہی پائے کے سنگر تھے. ان کا جو تعلق ہے وہ شام 84 گھرانے، ان کا تعلق شام 84 گھرانے سے ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جس میں جو پٹیالہ کا بڑا مشہور گھرانہ ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے سنگر نکلے ہیں. یہ استاد نتھو خان کے فرزند تھے. اب استاد نتھو خان کون ہے؟ جو استاد بڑے غلام علی خان کے بھی استاد تھے. یعنی کلاسیکل میں اگر ہم نام لیں تو بڑے غلام علی، چھوٹے غلام علی اور نتھو خان اور اس طرح کے جو کلاسیکل سنگر ہیں، ایک ان کی لسٹ ہے. بعد میں سلامت علی خان بھی اس میں آئے، فتح علی خان بھی، نصرت فتح علی خان بھی. لیکن یہ وہ ایک شام 84 گھرانے کی جو ایک میراث ہے اس کو سنبھالے ہوئے تھے حسین بخش گلو. لائٹ کلاسیکل غزل گائکی، اور یہ بڑے اچھے موسیقار بھی تھے. ریڈیو پاکستان ایکچولی ان کا ہوم ٹاؤن تھا. بڑے عرصے ریڈیو پاکستان پہ گاتے رہے، ٹی وی پہ گاتے ہوئے چاہتے تھے، لیکن ٹی وی پہ بڑے ان کے سانگ ہیں. اور ان کا جو انتقال ہے نا وہ یقینی طور پر جو کہ انٹرٹینمنٹ یا جن کا فن موسیقی سے لگاؤ ہے ان کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے. اب آتے ہیں ٹاپ سٹوری پہ جی. بشرا بی بی اور عمران خان کے نکاح میں گواہ کا کیا کام ہے؟ گواہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان ہمیشہ خاور مانیکا کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آیا کرتے تھے. تو عمران خان کے غیر شرعی نکاح کیس میں 4 گواہوں کے بیان قلم بند ہوئے، اور جج قدرت اللہ ہے انہوں نے یہ بیان ریکارڈ کیے. خاور مانیکا جو کہ سابق شوہر ہے بشرا بی بی کے، اور مفتی سعید جنہوں نے نکاح پڑھایا، اور خاور مانیکا کا گھریلو ملازم لطیف جس کا آج بیان ریکارڈ ہوا ہے. اس کے علاوہ اون چودھری. تو 4 گواہ ہیں جنہوں نے بیان ریکارڈ کرا دیے. محمد لطیف نے کہا جی کہ عمران خان بشرا بی بی کے گھر آتے تھے، وہ بشرا کے ساتھ کمرے میں چلے جاتے تھے. میں جب کمرے میں جاتا تھا تو مجھے عمران خان برا بلا کہتے تھے اور کہتے تھے دفعہ ہو جاؤ کمرے سے، نکل جاؤ. 35 سال سے میں اس گھر کا ملازم ہوں، تو میرے سارے بچے میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں، بھلے بڑے پلے ہیں. اور خاور مانیکا کسٹم میں ملازم تھے اور مختلف جگہوں پہ ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی، تو میں ساتھ ہی ہوتا تھا. تو ان کی فیملی کبھی لاہور یا اسلام آباد میں رہتی تھی تو میں فیملی کے ساتھ ہوتا تھا. عمران خان نے خاور مانیکا کے بنی گالا گھر میں 2015 میں آنا جانا شروع کیا. یہ خاور مانیکا نے بتایا تھا کہ ان کا اسلام آباد میں ایک گھر ہے جو کہ ریسٹ ہاؤس ٹائپ ہے، تو ان کی بیوی وہاں جا کے رہنا شروع ہو گئی تھی. تو وہاں عمران خان نے آنا جانا شروع کیا،
اور پھر 2016-17 میں آنا جانا زیادہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ وہ جب آتے تھے عمران خان خاور ملکہ کے گھر میں تو عموماً خاور ملکہ گھر پہ نہیں ہوتے تھے، اور خاور ملکہ کو جب اپنی بیوی سے بات کرنا ہوتی تھی تو وہ اپنے ملازم کے فون پر کال کرتے، اگر بشرا بیوی کا فون نمبر بند ہوتا، کیونکہ وہ جب مل رہی ہوتی تھی کسی سے تو فون بند کر دیتی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں ان کی بات کراتا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بشرا بانی کا اور ان میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ کئی بار میں نے عمران خان کو خاور ملکہ کہنے پر گھر سے نکالا۔ گواہ کہتا ہے کہ 2017 کے آخر میں خاور ملکہ نے بشرا بیوی کو طلاق دی، اور اس سے پہلے دونوں میں تعلقات بڑے خراب ہو چکے تھے۔ اب گواہ کے بیان سے تو لگتا ہے کہ خاور ملکہ جو ہے وہ بڑا غیرت مند آدمی تھا، اور 4 سال بعد اس کی غیرت جاگی ہے، اور اس وقت جب ان کے گھر پہ کوئی آتا جاتا تھا تو غیرت نہیں جاگی۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے مرشد کا اور مرید کا، تو ظاہر ہے کہ اگر بیوی مرشد ہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو گواہ لطیف کہتا ہے کہ مجھے عمران خان بشرا بیوی کمرے میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نکل لو یہاں سے، اور خاور ملکہ بار بار کہتے تھے کہ جا کے دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ اس نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اب اس بیان کے دوران جو ہے وہ کچھ یعنی نئی چیزیں تو سامنے آئی ہیں، اور اس بیان کے بعد تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی پاپولیٹی 70% ہے تو اب 100% ہو گئی ہوگی۔ قصے ہی ایسے ہیں ماشاءاللہ۔ کل رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو جس چیز کی وجہ سے سمجھا جاتا تھا کہ وہ جیل میں نہیں رہیں گے، وہ چیز انہیں سب سے پہلے دی جاتی ہے۔ اب ان کا اشارہ کیا وہ سوٹے ووٹے کی طرف ہے، کیونکہ اعتزاز احسن نے بھی آج اس پر بات کی اور کہا کہ وہ جو بات تھی نا کہ عمران خان صاحب سوٹا لگاتے تھے، نشہ کرتے تھے، تو وہ غلط ثابت ہو گئی ہے، کیونکہ وہ یہ کام نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ بات زبان زد عام نہیں، یہ بات بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نشے کے عادی تھے، اور اب بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے ان کا علاج ہوگا کیونکہ اس کے متبادل میڈیسن آ جاتی ہے۔ اگر آپ وہ کھاتے رہیں، اب کو 2-2.5 روپے کی آتی ہے، اگر آپ وہ کھاتے رہیں تو آپ کا جو ہے وہ آپ کو طلب نہیں ہوتی کسی چیز کی۔ تو اتنے عرصے سے وہ جیل میں ہے، تو ان کو وہ اگر 4-6 ڈبیاں بھیج دی گئی ہوں گی تو وہ کھاتے رہے ہوں گے، تو ان کا ریکور ہونا یا ان کا طلب نہ ہونا، یہ چونکہ سائنس ترقی کر گئی ہے نا، اب ایسا نہیں ہے کہ نشہ نہ ملے تو آپ دیواروں میں ٹکرے مارے اور کہ میں معاف کر دے، میں نشہ دے میں ٹوٹ رہے ہیں۔ اب تو آپ نے گولی کھا لی تو آپ کے 3 دن نکل جاتے ہیں، نشے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس وجہ سے وہ بچے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ سارے معاملات کے بعد عمران خان کے لیے تو ظاہر ہے سب جانتے ہیں عمران خان کا کردار کیسا ہے، کچھ چھپی بات نہیں۔ اصل کویسچن یہ کہ بشرا بیوی کو ان کے حوالے سے یہ لگتا ہے کہ ان کو بھی ان کے سابق شوہر، ان کے ملازم سب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بشرا بیوی کردار کی اچھی نہیں ہے۔ اس کو بد کردار ثابت کرنا، ایک خاتون کو بد کردار ثابت کرنا، یہ ہماری سیاست کی بڑی گندی روایت رہی ہے۔ عمران خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ان کا کیس وہ ان کے اوپر کوئی الزام ثابت بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اب جو سیاست بدل گئی ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ لوگ سنی سنائی بات پہ یقین کر لیں کہ کوئی کہہ دے آ کے چودھری ملازمین کو اٹھا کے کہہ دے کہ جناب وہ فلانا بندہ بڑا گندا کندا جی چودھری صاحب نے کیا سی۔ اب تو موبائل نکالتا وہ دیکھ لیتا کہ چودھری صاحب نے کیا سی ہتھے کیا ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ تو اس قسم کے پاکستان کی سیاست کے اندر جو ڈرٹی گیمز ہوتی ہیں یہ بڑے عرصے سے جاری ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے رکنا چاہیے، لیکن یہ کام بھی صرف سیاستدان کر سکتے ہیں، اور لیکن سیاستدان ایک دوسرے کپڑے اتارے سے باز نہیں آتے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔